अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज पीटीआई के लिए अच्छी खबर है, पता नहीं पीटीआई के लिए वैसे या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए, लेकिन बात तो एक ही है, चाहे पीटीआई हो या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो खबर उनके लिए अच्छी ये है कि फाइनली उनको आज़ाद नहीं रहने दिया गया और जो उनकी शमूलियत थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उसको कबूल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज जो ऑफिशियल एक गज़ट कह लें या जो भी एक पार्टी पोजीशन फाइनलाइज हुई है वो जारी की गई है, जो कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भी जारी कर दी गई है। तो इसके तहत पीटीआई के वो तमाम आज़ाद अरकान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी, उनकी ये शमूलियत कबूल कर ली गई है। तो इसके बाद अब मंजरनामा क्या होगा, क्या पीटीआई को उसकी मखसूस नशस्तें भी अब वापस मिल सकेंगी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाद नमाज जुम्मा एहतजाज की कॉल दे रखी थी और कहा गया था कि रैलीज का इनेकाद किया जाएगा और इस सिलसिले में आज मुख्तलिफ जगहों पर कॉल्स दी गई थी। तो क्या वहाँ पर लोग पहुँचे या कोई और पहुँचे, तो कोई और कौन पहुँच गए, इसके बारे में आपको तफसील बताते हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि सिंध हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। जलसे के हवाले से पीटीआई ने जलसे की दरख्वास्त दे रखी थी जो इजाज़त नहीं मिल रही थी, जिसके बाद वो अदालत गई। वहाँ पर आज की समाअत में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बड़े अहम रिमार्क्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ बात करेंगे, आज जो तज्जिया होगा वो इस मौजू पर होगा कि जो ये बात की जा रही है कि जी पीटीआई से बातचीत की जाए, क्यों नहीं इमरान खान बात कर रहे हैं। आजकल सारे पीएमएलएन वाले आपको रोते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी इमरान खान हमसे बात नहीं कर रहा। पहले राना सनाउल्लाह कह रहे थे, अब जो है वो पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी कह रहे थे कि बात होनी चाहिए, फिर राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे, अब इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि जब आप JUIF से बात कर सकते हैं, महमूद अचकज़ई से बात कर सकते हैं, तो हमारे साथ बात क्यों नहीं कर सकते। और पीपल्स पार्टी वाले तो काफ़ी दिनों से पहले से ही कह रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद से ही कह रहे थे कि बात होनी चाहिए। तो ये सबको इमरान खान से बात करने की क्या ज़रूरत है और ये बात वाकई करना चाहते हैं या सिर्फ ये ढकोसले हैं, इसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज ए पार्लिमानी जमात तस्लीम कर लिया गया है और इस सिलसिले में जो आज सीटों की तकसीम के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी किया, उसके मुताबिक 120 सीटें हैं PMLN की और इसमें वो मखसूस नशस्तें भी शामिल हैं जो कि पीटीआई से छीन कर इनको दी गई हैं। वैसे तो इसमें सारी ही छीना झपटी वाली नशस्तें हैं, यानी फॉर्म 45 के तहत तो वैसे ही इनकी 17 से 20 नशस्तें थीं और अब बाकी जो थी जनरल सीटें, जो जनरल सीटें इनको दी गई थी छीन छान के 47 के तहत, वो थी कोई 70 के करीब, 70 75 और फिर थोड़ा सा शायद और बाद में बढ़ा दी गई और कोई 80 82 के करीब कर दी गई थी। तो उसके बाद अब उसमें जो इनकी अपनी जनमन बनती थी मखसूस नशस्तें वो भी, और फिर जो पीटीआई की छीनी हुई नशस्तें थी मखसूस वाली, वो वाली भी डालकर तो टोटल उनको 120 पे पहुंचा दिया गया, जो कि शायद उनकी सिर्फ 20 बनती हैं अगर देखा जाए उसूल के मुताबिक और जेन्युइन रिजल्ट्स के मुताबिक। बहरहाल जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कुल मिलाकर 71 नशस्तें हैं और इसी तरह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो नशस्तें बनी हैं ये 82 है, 82 नशस्तें, और इसमें मखसूस नशस्तें शामिल नहीं हैं। तो अब जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों के हवाले से पूरा अपना एक बयान जो इस पे यानी जब केस की समाअत हुई थी तो ये कहा था कि जी हम पार्लिमानी पार्टियां, और इलेक्शन कमीशन का जो इस पे मौक़िफ़ था वो ये था कि ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है, लिहाजा इनको मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। तो अब जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खुद पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया है, तो क्या अब इनको मखसूस नशस्तों का हुसूल मुमकिन हो सकेगा या नहीं, इसकी एक चॉइस, एक रास्ता ज़रूर खुला है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि बात ये नहीं है कि कानूनी तौर पर क्या सही था, क्या गलत था, रास्ता था या नहीं था। बात यह है कि नीयत क्या है, फैसला क्या हो चुका है, ये असल चीज़ होती है। तो अगर तो ये फैसला किया जाता है कि जी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और शायद कुछ आप कह लें कि आगे काजी फायज़ ईसा साहब को भी
ایک تھوڑی بہت لیجٹمیسی دینی ہے، ان کے بھی کچھ جو فیصلے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ پردہ دینا ہے، تو جی ان کے تھرو ان کی مخصوص نشستیں واپس کروا دی جائیں، یا ایک گڈ ول جیسچر دینا ہی ہے کہ جی دیکھیں ہم اتنے بھی ظالم نہیں ہیں۔ تو اگر تو ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے تو پھر تو اس بنیاد کے اوپر کہ چونکہ جی اب یہ سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی پارٹی ہے، لہٰذا ان کو مخصوص نشستیں دے دی جائیں تو وہ دے دی جائیں گی۔ لیکن اگر اس کے برعکس یہ فیصلہ ہے کہ ابھی بھی نہیں دینی، تو پھر اس صورت میں ان کے 1001 بہانے ہیں، پھر وہ کہہ دیں گے کہ نہیں جی دیکھیں وہ تو بعد میں یہ پارٹی بنی ہے نا، جب ان کا کوئی ضمنی الیکشن میں بندہ جیت کے آیا، ادروائز اس سے پہلے تو اس نشان پہ تو انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا، تو پھر ان کو نشستیں بھی نہیں مل سکتی، تو اس طرح کی وہ پھر کوئی نکال لیں گے ایسی توجہ۔ تو اصل بات میں نے جیسے کہا کہ نیت کی ہے، نیت ہوگی تو نشستیں مل سکتی ہیں، پہلے بھی مل سکتی تھی، اگر نیت نہ ہوئی تو ابھی بھی کوئی بھی بہانہ بنا لیا جائے گا۔ لیکن یہ ضرور ایک بات طے ہے کہ جب مخصوص نشستیں بانٹی جا رہی تھی اس وقت یہ بات تسلیم کیوں نہ کی گئی؟ اب آپ نے اگر تسلیم کی ہے تو کس بنیاد پہ کی؟ اب کیا فرق آ گیا ہے؟ کیا بدلا ہے؟ بدلا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ آزاد ہیں اور ان کو نہیں مل سکتی مخصوص نشستیں۔ اب جب بندر بانٹ ہو گئی، باقی جماعتوں کو آپ نے تمام نشستیں بانٹ دی، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیے، تو اس کے بعد آپ نے اب جو ہے انہیں ایک جماعت تسلیم کر لیا، تو اس کی کیا وجہ؟ تو یہ خود الیکشن کمیشن کے اپنے موقف میں ایک تضاد نظر آتا ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی تاریخ ایسے ہی تضادات سے بھری ہوئی ہے، خاص طور پر موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے۔ بہرحال اب آگے آ جاتے ہیں جی، آج بعد نماز جمعہ احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ ریلیز کا انعقاد کرنے کے لیے کافی ایکٹیو نظر آ رہے تھے، لیکن اس دوران خبریں یہ آنا شروع ہوئیں کہ ان کے تو ورکرز یا سپورٹرز کیا ہی وہاں پہنچتے، اس سے پہلے ہی بڑی تعداد میں پولیس کے لوگ وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، جو مذکورہ مقامات بتائے گئے ہیں، خاص طور پر اگر بات کی جائے لاہور میں اور اسلام آباد میں اور اسی طرح سے کچھ مزید علاقوں میں، تو وہاں پر پہلے ہی سے پولیس کے لوگ البتہ بڑی تعداد میں پہنچ گئے۔ تو میرا خیال ہے جو عمران خان کی کال ہے اس کے اوپر سب سے پہلے لبیک پولیس والے کہتے ہیں، اور وہ نکل کر سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں پولیس والوں کو کتنی محبت ہے عمران خان کی کال پر۔ لیکن اس کے علاوہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی ریلیز کا انعقاد تو آج کے دن ہونا تھا، صرف اعلان ہی 2-3 دن پہلے کیا تھا، تو اس کے بعد سے ہی لاہور، اوکاڑا، فیصل آباد، قصور اور اس سے متصل مختلف علاقوں میں پولیس کا کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ بڑی تعداد میں جو ان کے ایکٹیو ممبرز تھے ان کو گرفتار کیا گیا یا ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، اور اس طرح سے ایک نیا سلسلہ جو کریک ڈاؤن کا ہے وہ شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ ہاتھ آئے، کچھ لوگ ہاتھ نہیں آئے، کیونکہ اب انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم کال دیتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، تو وہ اس کے بعد پھر اس طریقے سے گھروں میں موجود نہیں ہوتے۔ تو ابھی کل ہم نے دیکھا تھا کہ ایک نئی تھانے دارنی بھرتی بھی ہوئی ہے پولیس میں، اور اصل میں وہی ساری پولیس کے اندر روح بھری ہوئی ہے شریف فیملی کی، تو اس لیے خاص طور پر شریف فیملی کو خوش کرنے کے لیے، شریف فیملی کے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے، جن کی فیملی میں اس وقت پی ایم ایل این اس وقت جو جن کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے پی ایم ایل این، ان کو خوش کرنے کے لیے تو پولیس ان سے مار بھی کھاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی کرتی ہے۔ تو یہ اب جناب چھاپوں کا سلسلہ اور ریڈ کا سلسلہ شروع رہا ہے۔ اس کے اوپر آج اسمبلیوں میں بھی بات کی ہے پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ نے کہ کس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ علاقوں میں لوگ نکل آئے ہیں۔ چنیوٹ کے میں نے دیکھے ہیں مناظر، باقی جگہوں کی جو صورتحال ہے جب تک میں ابھی ویلاگ ریکارڈ کر رہی ہوں تو چیزیں بہت زیادہ ابھی رپورٹ نہیں ہوئیں، تو اگلے ویلاگ میں اس کے اوپر آپ کو مفصل جو ہے ایک منظر کشی کر دیں گے کہ کتنے لوگ باہر نکلے یا نہیں نکلے۔ اور بہرحال یہ اب آبویس بات ہے کہ یہاں پر آج بھی یہ سلسلہ پکڑ دھکڑ کا جاری رہے گا اگر یہ باہر نکلتے ہیں تو، اور اس کی جو جواز بتاتی ہے پی ایم ایل این اس سارے پکڑ دھکڑ کی، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی کوئی شر انگیزی نہ ہو، کوئی جلاؤ گھیراؤ نہ ہو، کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، 9 مئی جیسے واقعات دوبارہ نہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے ہم جو ہے ان کو اجازت بھی نہیں دیتے، اور اگر اجازت دیں، اجازت کے بغیر یہ لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو پھر پکڑتے بھی ہیں۔ اور اس میں اب جو سندھ کی حکومت ہے ان کا بھی یہی نیریٹو ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے ایک جلسے کی درخواست دی تھی جو کہ منظور نہیں کی گئی، 28 اپریل کو جلسہ ہونا تھا لیکن اس کو منع کر دیا گیا ضلعی انتظامیہ کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی والے پہنچ گئے کورٹس میں جی صورتحال یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، آج انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ریمارکس دی، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا خطرہ، آپ کیوں اجازت نہیں دیتے،
اس لیے کہ کیا کوئی اور 9 مہینہ ہو جائے. تو اگر یہ کریں گے تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اور یہ اس طرح اگر دوبارہ کریں گے تو دوبارہ قانون کی گرفت میں آئیں گے. تو آپ پہلے ہی سے کیا آپ انہیں کبھی زندگی میں اجازت ہی نہیں دیں گے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی تو آپ لاجک صحیح سے دیں. انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کے بھی مسئلے. انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کیا ابھی آس پاس میں کبھی کوئی جلسہ نہیں ہوا؟ تو اس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا کہ ابھی کچھ دن ایک آدھ دن پہلے ہی پی ٹی آئی کا کوئی وہاں پر ہوا ہے کنونشن. تو اس کے اوپر پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھی سیکیورٹی کنسرنز آپ کو بس پی ٹی آئی کے لیے یاد آ جاتے ہیں, تو اس طرح نہ کریں, اتنا ظلم نہ کریں. ان کے یہ الفاظ تھے, اتنا ظلم نہ کریں, اور اپنے بڑوں کو بھی جا کے سمجھائیں. یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ چیز اس طرح نہیں چلا کرتی. تو یہ ساری بات انہوں نے کی. بہرحال فیصلہ پھر بھی ان کے حق میں نہیں دیا. فی الحال سماعت ملتوی کر دی ہے, اور اب میرا خیال ہے اپریل کے بجائے مئی میں سماعت ہوگی, 6 مئی کو. تو اب وہ جو پہلی تاریخ تھی جلسے کی 28 مئی والی, وہ تو ویسے ہی گزر چکی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلی تاریخ میں بھی جلسے کا فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں. تو ہوگا یہی, ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ کہیں پہ یہ احتجاج کرنا چاہیں تو فوراً ضلع انتظامیہ ان کو اجازت دے دے. تو ان کو کورٹس کا ہی الٹیمیٹلی رخ کرنا پڑے گا, وہیں سے کوئی اجازت مل جائے جلسے کی تو الگ بات ہے. لیکن اس کے لیے بھی یہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے پھر راستے کھل جائیں گے, پھر بھی یہ رکاوٹیں ڈالیں گے. کریک ڈاؤن جاری رہیں گے, کنٹینرز لگائے جائیں گے, بجلیاں کاٹ دی جائیں گی, یہ سب کچھ یہ حرکتیں ہی کرتے رہیں گے. تو پی ٹی آئی کو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی اپنی احتجاج کی جو بھی حکمت عملی ہے اسے مرتب کرنا ہوگا. یہ اگر یہ سوچیں کہ جی آرام سے ان کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت ملے گی, تو وہ ایسا سین فی الحال نظر نہیں آتا. اب جی کسانوں کے حوالے سے تھوڑی سی ضرور میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. جو پنجاب کے کسان ہیں وہ اس وقت شدید مشکل میں ہیں, اور اب یہ بھی بات ہے کہ ارکان پارلیمنٹ بھی اس پر مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. پنجاب اسمبلی میں بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر اب بھی پنجاب کے کسانوں کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر دھرنے ہوں گے, احتجاج ہوں گے, روڈ بلاک کریں گے ہم, اور پھر کسی خوش فہمی میں حکومت نہ رہے. تو یہ بھی جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے کہا گیا ہے. اور بیسکلی مسئلہ کیا ہے کہ کسانوں کی زبردست بمپر کراپ ہوئی ہے. کسان چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے سال بھر اس کا انہیں مناسب معاوضہ ضرور مل جائے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آلریڈی جو حکومت ہے اس کے پاس جو انہوں نے باہر سے گندم منگوا لی تھی اس کا بھی بہت سٹاک پڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد اب کسانوں نے بھی جو گندم پیدا کر لی ہے اس کو خریدا نہیں جا رہا. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو ان کی قیمت اس وجہ سے گندم کی بہت کم انہیں ملے گی کیونکہ آلریڈی سٹاک ہے حکومت کے پاس, تو وہ بھی ان کی جو محنت ہے اس کے مناسب اس کے بالکل متناسب جو قیمت ہے انہیں نہیں دے رہے. اور دوسرا پھر قیمت تو جو ہے سو ہے, خرید ہی نہیں رہے ہیں. تو اب گندم وہ ساری کہاں لے کے جائیں کسان, ان کی استطاعت سے باہر ہے کہ اتنی گندم وہ نہ سٹاک کر سکتے ہیں نہ اس کا کچھ وہ سنبھال سکتے ہیں. تو اب وہ بیچارے ان کی گندم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت پریشانی ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی گندم ہی جلا دیں گے, ہم اس کا کیا کریں. تو یہ سارا کرائسس جو ہے وہ مریم نواز کا کریٹ کیا ہوا ہے, جنہوں نے بر وقت فیصلہ نہیں کیا. بر وقت حکومت نے ابھی تک گندم کی خریداری شروع نہیں کی, جس کی وجہ سے کسان رول رہا ہے. تو میں تو یہ صرف ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ جہاں آپ اتنے ٹک ٹاک بناتی ہیں, اسکول میں جا کے, ہسپتال میں جا کے, بازار میں جا کے, تندور پہ جا کے, پولیس والوں کے پاس جا کے, تو ایک ٹک ٹاک کے لیے پلیز ان کا ارینجمنٹ کر دیں کسانوں کے ساتھ بھی, کہ کسانوں کے پاس یہ گئیں اور وہاں پہ انہوں نے گندم کی خریداری بھی کی اور ان کے ساتھ ایک ٹک ٹاک بھی بنوا لیں, تو شاید کوئی ان کی طرف بھی توجہ ہو جائے اور تھوڑا ان کا بھی بیچاروں کا مسئلہ حل ہو جائے. ایک ٹک ٹاک اگر اس حوالے سے بن جائے تو ایسی ٹک ٹاک چلے, برداشت کر ہی لے گی عوام, تو کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال یہ کہ کم از کم کسانوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر جو میں نے شروع میں بات کی کہ مذاکرات کی گردان بڑی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سنی جا رہی ہے. تو اول تو میں نے پہلے اس کے اوپر ایک دفعہ بات کی, تو میں نے کہا تھا کہ مذاکرات تو ضرور ہونے چاہیے, لیکن مذاکرات کا مطلب یہاں پر منافقت ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہر چیز کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ آپ نے 2 سال تک ظلم و ستم کیا, آپ نے بری طریقے سے پارٹی کو کرش کیا, آپ نے اس کے لیڈر کو ہر طرح کی اذیت پہنچائی, اس کو مقدمات میں سزا سنائی, اس کو سٹل جیل میں رکھا ہوا ہے, پارٹی کی کارکنان کو, خواتین کو آپ نے جیلوں میں بند رکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو آپ نے سب سے بڑا ایک جرم کیا وہ یہ کہ آپ نے پورے کا پورا مینڈیٹ ہی چرا لیا. یہ سب کرنے کے باوجود بھی وہ کھڑے رہے, وہ لڑے اور وہ جیت گئے, اور آپ نے ان کی اس طرح محنت سے کمائی ہوئی جیت کو بھی نہیں چھوڑا, وہ بھی آپ نے ان سے نوچ لی.
اور اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بات کر لیں. پہلے تو مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ 2/3 میجورٹی جو کہ اب الیکشن کمیشن نے یہ جاری کی ہے لسٹ، اس کے مطابق تو حکمران اتحاد کے پاس ہے، ٹھیک ہے. 2/3 میجورٹی آپ کے پاس ہے، عدلیہ آپ کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، میڈیا آپ کے ساتھ ہے، تو سب تو آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو عمران خان سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ اتحادی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ آرام سے حکومت کریں نا. ایشو کیا ہے؟ چاہیے کیا آپ کو عمران خان سے؟ جو اب آپ یہ رونا رو رہے ہیں کہ جی وہ ہم سے بات نہیں کر رہا، وہ ہم سے بات نہیں کرتا، تو آپ کیوں اس سے بات کرتے ہیں؟ اتنے ہی آپ تو رم خاں ہیں، اتنے ہی آپ لوگ اب پاورفل ہیں، اتنے ہی آپ مقبول ہیں، اور اتنے ہی آپ طاقتور ہیں، تو کریے، چلائیے، ملک چلا کے دکھائیں نا. کیوں نہیں چلا پا رہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ روز کے یہ رونے آ کے ٹی وی پہ ہم تو لینا ہی نہیں چاہتے تھے حکومت، ہم نے تو مشکل میں لے لی، وہ تو یہ 4 لوگ وہ بات کرتے ہیں PMLN کے، 4 لوگ آ کے دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں، نئے نئے نیریٹو روز آپ بنا رہے ہیں، آپ کے اپنے لوگ آ کے آپ کو غلط کہہ رہے ہیں. یہ سب روز جو آپ کر رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ چپ کر کے حکومت کریں، انجوائے کریں. مسئلہ کیا ہے؟ روز یا آ کے آپ جو ترلے منتیں کرتے ہیں کہ یار بات کر لے، بات کر، کیا بات کر لے آپ سے؟ وہ آپ نے ہر طرح سے سارا کچھ کر لیا، اس کے بعد وہ جیت گئے. اگر آپ میں تھوڑے سے بھی گٹس ہوتے ہیں نا، نواز شریف صاحب، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے ریسنٹ کہ جی نواز شریف بات کرنے کو تیار ہیں، عمران خان نہیں بات کرتے. ہر چیز کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جاتے ہیں جب وہ بیمار ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے جنازے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت جائیں گے نا کہ جہاں پہ جنازہ پڑا ہوا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ وقت گزر جائے اور پھر آپ آ کے کہیں گے جی اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ اگر بات کرنا چاہتے تھے تو وہ رات تھی 8 فروری کی. نواز شریف صاحب اگر کوئی ذرا سے بھی اسٹیٹس مین ہوتے، کوئی ذرا سے بھی ایک غیرت مند قسم کے لیڈر ہوتے اور ایک ذرا سے بھی ویژنری لیڈر ہوتے، تو اس دن وہ موقع تھا ان کی سیاست بچانے کا. دیکھیے میں عمران خان یا ملک کی بات نہیں کری، اگر وہ سیلفش ہو کے بھی سوچتے نا، اپنی سیاست بچانے کا بھی سوچتے، تو وہ دن تھا اس دن، ان کا قد اوپر ہو جاتا. 8 فروری کو آ کر جو جھوٹی وکٹری سپیچ کی تھی، اس دن آ کے یہ سپیچ کرتے کہ ہم یہ فارم 47 ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں جو آفریں کر رہے ہیں اپنے پاس رکھیں فارم 47. اب جو عوام کا فیصلہ ہے ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. جس کو عوام دے رہی ہے ووٹ، نتائج نہ بدلیں آپ ہمارے لیے، ہم نہیں ایسی حکومت چاہتے. دے عمران خان کو حکومت، چونکہ اس کو عوام نے ووٹ دیا. ہمیں یہ جعلی مینڈیٹ آپ نہ لے کے دیں. یہ آپ 4 لفظ کہہ دیتے تو آپ کی سیاست بچ جاتی. آپ کا ورکر فخر سے سینہ بلند کر کے آتا اور کہتا ہے کہ یار یہ ہمارا لیڈر ہے. اس کو حکومت مل رہی تھی، اس نے کہا میں نے نہیں لینی جعلی جھوٹی حکومت، پھر مجھے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگ کے حکومت کرنی پڑے گی، مجھے نہیں چاہیے ایسی حکومت. تو وہ ٹائم تھا، اب اپنی سیاست بھی بچاتے اور ملک بھی آگے چلتا. کیونکہ ایک جینون جس کا مینڈیٹ تھا، اس کو مینڈیٹ ملتا، وہ حکومت چلاتے. وہ پرفارم کرتے، لوگ ان کی تعریف کرتے. وہ پرفارم نہ کرتے، لوگ دوبارہ عمران خان کو گالیاں دیتے، تو آپ کی بھی دوبارہ سے ریوائول کا چانس ہوتا. لیکن جو مکروہ حرکت آپ لوگوں نے کی، اس کے بعد آپ کا اپنا ووٹر، اور بلکہ ووٹر سپورٹر تو دور کی بات ہے، آپ کے لیڈر شرمندہ پھر رہے ہیں، سامنا نہیں کر سکتے بیچارے 2-4 ڈھیٹ لوگوں کے علاوہ. تو اب یہ رونا آ کے کہ جی بات کر لیں، بات کر لیں. بھی اس دن بات کرتے، اب آپ کہتے ہیں کہ جی، اور ابھی تو آپ کے ساتھ وہ بات بھی کیا کریں، آپ کے پاس تو نہ مینڈیٹ ہے بات کرنے کا. آپ تو کپڑے اپنے بڑوں سے پوچھ کے اور پھر کپڑے بدلتے ہیں. مریم نواز بہاول نگر کے موقع کے اوپر پولیس کا ایک جا کے حوصلہ نہیں بڑھا سکی کہ بڑے ناراض نہ ہو جائیں. سانس آپ لوگ ان کی اجازت سے لیتے ہیں، تو آپ بات کریں گے؟ آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے بات کرنے کی عمران خان سے. عمران خان سے تو جا کے وہ بات کریں نا جو انڈیپینڈنٹ ہو، آزاد ہو اپنے فیصلے میں. تو آپ کا تو ایک ایک فیصلہ، کدھر کون سا IG لگنا ہے، کون سا کوئی آپ نے سیکرٹری لگانا ہے، یہ تک آپ نہیں کر سکتے. آپ جا کے بات کریں گے. اور آپ کو خود بھی بات کرنا آپ سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بات ہوگی، اگر عمران خان کے لیے کوئی راستہ کھلے گا تو پھر آپ کی حکومت کیسے چلے گی. یہ جو آپ نے اتنی محنت سے جرم کما کے لعنتیں سمیٹ کر جو حکومت بنائی ہے، یہ چلے گی کیسے؟
کیونکہ اس کے بعد تو پھر عمران خان باہر نکلے گا تو عوام کا تو ایک سیلاب اس کے ساتھ ہوگا، تو پھر آپ لوگ کدھر سٹینڈ کریں گے؟ تو آپ لوگوں کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ جتنی دیر اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی رہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس میں آپ کی بقا ہے۔ جس دن ان کا آپس میں مسئلہ حل ہو گیا یا ایون حل نہ بھی ہوا، اسٹیبلشمنٹ نے صرف راستہ ہی اپنا سائڈ پہ کر لیا، مزید مخالفت نہ کی ان کی، تو اس کے بعد کیا ہے؟ آپ لوگوں کا تو صفایا ہے۔ تو ان کی نہ نیت ہے، نہ کوشش ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ یہ صرف روز آ کے ٹی وی چینلز پر اس لیے یہ ڈھونگ رچاتے ہیں مذاکرات کا کہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہم بڑے جمہوری ہیں، ہم تو دیکھیں ہر طرح کے حالات میں بات چیت کے لیے تیار تھے، لیکن عمران خان بڑا ضدی اور اکھڑ ہے، یہ بڑا اناپرست ہے، یہ نہیں سیاستدانوں سے بات کرتا۔ تو صرف ایک ٹیکٹک ہے جس کے 2-3 مقصد ہیں۔ ایک تو عمران خان کو اس طرح سے ثابت کرنا کہ جی یہ ضدی اکھڑ ہے، یہ بات نہیں کرتا سیاستدانوں سے۔ دوسرا یہ انٹرنیشنلی پیغام دینا کہ جی ہمارے ملک میں تو بڑی مفاہمت کی سیاست ہے، حکومت تو بڑی بات چیت کرتی ہے، کوئی فسطائیت نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، تو وہ یہ والا تاثر دینا، اس لیے بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹس جاری کروائے جاتے ہیں۔ اور تیسرا ایک میڈیا کو بھی یہ تاثر دینا کہ جی ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہماری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ ساری جو بات ہے اس کا ایک مقصد صرف یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن کو بھی یہ کہا جائے کہ ہاں جی کہیں نہ کہیں بیک ڈور کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تاکہ وہ بھی احتجاج جو ایک زور پکڑ سکتا ہے وہ بھی نہ پکڑے۔ ویسے تو اس معاملے کو دبانے کے لیے پی ٹی آئی کی اپنی قیادت ہی کافی ہے، لیکن جو ان کا اس میں ایک عمل ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ ہے جی مذاکرات کی حقیقت۔ فی الحال نہ تو پولیٹیکل پارٹیز میں سے تو کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات کا نہ تو کوئی مجھے امکان نظر آتا ہے، نہ عمران خان انٹرسٹڈ ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرف سے جو بات کی جاتی ہے اس میں کیا حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔